काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द 2। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 30वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 439 से। बात हो रही है हुब्बे दुनिया पर। अबू ज़करिया आलम नज़ा में। अबू ज़करिया नहायत ही आबिद व ज़ाहिद इंसान थे। जब उन पर सकरात तारी हुई तो उनका एक दोस्त उनके पास आया और उन्हें कलमा शहादत पढ़ने की तलक़ीन की। अबू ज़करिया ने उससे मुँह फेर लिया। उनके दोस्त ने दूसरी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर इसरार किया। इस मर्तबा भी उन्होंने मुँह दूसरी तरफ कर लिया और कहा, नहीं कहूँगा। ये कहकर वो बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उन्हें फिर होश आया तो वो आंखें खोल कर दोस्त से कहने लगे कि तुमने मुझसे क्या दरियाफ़्त किया था। दोस्त ने कहा, मैंने आपको 3 बार कलमा शहादत पढ़ने को कहा था, लेकिन तुमने मुंह फेर लिया और इनकार कर दिया, और तीसरी मर्तबा तुमने जवाब दिया कि मैं नहीं कहूँगा। अबू ज़करिया ने जवाब दिया कि असल में शैतान 2 मर्तबा मेरे पास आया और जा में आप पेश करते हुए कहने लगा, पानी पियोगे? मैंने कहा हाँ। तो फिर कहने लगा कि पहले ज़बान से कहो कि ईसा खुदा का बेटा है। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तीसरी मर्तबा आकर कहने लगा कि कहो कोई खुदा नहीं। मैंने कहा ये नहीं कहूँगा। उसने जा में आप फेंका और फ़रार हो गया। मैं हर मर्तबा उसके जवाब में कहता कि नहीं कहूँगा, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अलीउन वलीउल्लाह। यह हदीस लियालिल अखबार में मौजूद है। अशरफियाँ। किसी शख्स पर वक्त मौत तलक़ीन पढ़ाई जा रही थी कि अचानक उसने गर्दन को हरकत दी और रुख दूसरी तरफ फेर दिया। होश में आने के बाद उसने इस हरकत का सबब पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे अशरफियों से शदीद मोहब्बत थी। ऐसे में एक शख्स अशरफियों से भरा एक तबक़ मेरे पास लाया और कहने लगा कि अगर कलमा शहादत ना पढ़ोगे तो ये तबक़ मैं तुम्हें दे दूँगा। जैसे ही मैं इन सिक्कों को देखने में मसरूफ़ हुआ, कलमा शहादत पढ़ना भूल गया। कर्ज़ ख्वाही। एक और शख्स ने रकम की कुछ मिक़दार किसी दूसरे शख्स को कर्ज़ में दी जिसकी रसीद उसके पास मौजूद थी। जब कर्ज़ ख्वाह पर जान कनी का आलम तारी हुआ तो शैतान ने उसको रसीद फाड़ने की धमकी दी कि कलमा शहादत ज़बान पर जारी करने से रोका। यह हदीस मुंतखबुल तवारीख़ सफ़ा नंबर 854 पे मौजूद है। शैतान हुब्बे दुनिया के ज़रिए इंसान पर गलबा पाता है। अगर अबू ज़करिया की मानिंद दिल खुदा, रसूल और आखिरत की मोहब्बत से रोशन हो तो खुदा उसकी मदद करता है और शैतान उसे नहीं बहका सकता। सूरह बकरा की आयत नंबर 143 में इरशाद बारी ताला है, खुदा तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करता, बेशक खुदा इंसानों पर रऊफ़ और मेहरबान है। सफ़ा नंबर है 440। नसीहत से लापरवाही। हुब्बे दुनिया के आशिक इसके उयूब, नक़ाइस और इसके ज़वाल की दास्तान सुनने से गुरेज़ा रहते हैं और हुब्बे दुनिया की मज़म्मत में तहरीर की हुई किताबों के मुताले से इज्तनाब बरतते हैं और याद खुदा की बज़्म में शिरकत से कतराते हैं। ऐसे लोग मौत और कब्र के नाम से खौफज़दा हो जाते हैं और आखिरत के मुहिब्बों का मजाक उड़ाते हैं। इसकी वजह यह है कि आशिक के सामने माशूक़ की मज़म्मत से हुब्बे माशूक़ दिल से ज़ाइल हो जाती है। कोई भी आशिक ये नहीं चाहेगा कि उसके सामने उसके महबूब की बुराई की जाए। इसी बिना पर हुब्बे दुनिया के आर्ज़े का इलाज मुश्किल और दुश्वार है और सिर्फ़ उसी वक्त मुमकिन है जब मरीज़ इसे समझे और इसके इलाज पर कमर बस्ता हो।
یہ امر مسلم ہے کہ دنیا کا عاشق دنیا کی مذمت میں وارد ہونے والی آیات اور روایات کو اس بنا پر قبول نہیں کرتا کہ وہ اس کے محبوب کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں، بلکہ وہ اپنی روش کی صداقت کے لیے کئی طرح کے ہیلے بہانے تراشتا ہے۔ غرض جب ایسا انسان حب دنیا کو گناہ ہی تصور نہ کرے تو توبہ پر کیسے کمر بستہ ہوگا؟ اگر ایسے شخص کے سامنے حب دنیا کے نتیجے میں پیش آنے والے مصائب و آلام اور متعدد روحانی اور جسمانی عوارض پیش کیے جائیں تو ان پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گا۔ جب کوئی شخص خود کو مریض ہی نہ سمجھے تو وہ اپنے دل سے حب دنیا کے مرض کو کیوں کر زائل کرے گا اور خود کو قلب سلیم کا حامل کیسے تصور کرے گا؟ فارسی کے چند اشعار ہیں جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ چچا جان، ایسے بیمار سے اللہ نے بھی کہہ دیا جو تمہارا جی چاہے کرتے پھرو۔ ایسے شخص کے دل میں ہر محنت نصیحت سے خیالات زیادہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر پند و نصیحت کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور ان کے لیے عارض عنہم یعنی ان سے منہ موڑ لینے کا حکم جاری ہوتا ہے۔ اہل دنیا کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں اور یاد خدا اور آخرت سے متنفر رہتے ہیں، جبکہ اہل آخرت کی نشانی یہ ہے کہ حب دنیا اور اس کی خواہشات سے متنفر رہتے ہیں۔ خدا اور آخرت کی یاد سے ان کے قلوب کو تسکین ملتی ہے۔ چنانچہ سورہ رات میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، آگاہ رہو کہ ذکر خدا سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی موضوع کے متعلق امام سجاد دعائے ابو حمزہ صومالی میں فرماتے ہیں، اے مولا، آپ کے ذکر سے میرے قلب نے زندگی پائی اور آپ کے ساتھ راز و نیاز سے میرے خوف کے درد اور حرارت میں خنکی اور ٹھنڈک آئی۔ کہتے ہیں ایک چمڑے کے تاجر کے ذہن و دماغ میں گندگی رچ بس گئی تھی۔ ایک دن وہ عطر فروشوں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک عطر کی خوشبو اس کے دماغ پر چڑھ گئی۔ وہ عطر کا عادی نہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگ عرق گلاب اس کے چہرے پر ڈالنے لگے، لیکن اس کی حالت اور بھی ابتر ہوتی چلی گئی۔ اس کا ساتھی اس کے ساتھ تھا، اس نے حقیقت حال کا ادراک کر لیا اور کہنے لگا، دوستوں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں اس کا علاج جانتا ہوں۔ اس نے کچھ دور جا کر کتے کا فضلہ ڈھونڈا اور اسے نرم کر کے اس کی ناک میں داخل کر دیا۔ جیسے ہی فضلے کی بو اس کے دماغ تک پہنچی، وہ ہوش میں آ گیا اور نہایت کیف و نشاط کے عالم میں عطر فروشوں کے درمیان سے گزر گیا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیاوی شہوت اور لذات کا دلدادہ شخص یاد خدا کی شیرنی اور حلاوت کو محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ یاد خدا اور یاد آخرت اس کی دنیاوی شیرنی اور حلاوت میں رکاوٹ حائل کرتی ہیں، اس لیے وہ ان سے دور بھاگتا ہے۔ فارسی کے چند اشعار ہیں جن کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ جب وحی کی عطر لوگوں کے پاس پہنچی تو وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے آوازیں دینے شروع کر دیں کہ ہم نے تمہیں منحوس پایا، تمہاری گفتگو نے رنج اور بیماری میں اضافہ کیا ہے، تمہارا واز ہمیں راس نہیں آیا، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ہم لاہو لاب میں پل کر جوان ہوئے ہیں اور ہم نے نصیحت میں پرورش نہیں پائی، ہماری غذا جھوٹ، بیہودگی اور لغویات ہیں، تمہاری تبلیغ ہمارے لیے شورش معدہ کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مومن کو مصائب و آلام سے دوچار کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مومن کے مصائب اور ناکامیوں میں پوشیدہ حکمت عیاں ہوتی ہے، تاکہ وہ دنیاوی تلخی کو محسوس کر کے ذکر خدا اور ذکر آخرت کی حلاوت اور سرور کو حاصل کر سکے۔ اس کی مثال اس شفیق ماں جیسی ہے جو اپنے پستانوں کو تلخی سے آلودہ کر کے بچے کو لذیذ غذاؤں کی طرف مائل کرتی ہے۔ قرآن مجید میں غور و فکر کا حکم، صفحہ نمبر ہے 442۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے بشر کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیاوی حیات کی حقیقت، اس کی فنا پذیری اور بے اعتباری کو آشکار کیا ہے، تاکہ قرآن میں تدبر و تکفر کرنے والے خود کو حب دنیا کی ہلاکت سے محفوظ رکھ سکیں۔ ہر مسلمان کے لیے ان آیات پر تدبر اور تفکر ضروری ہے کہ ان کا دقیق بینی سے مطالعہ کرے اور ان کا مقصود سمجھے، جو دنیا سے مانے اور آخرت سے وابستگی پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم نے سورہ حدید میں دنیا کی بے ثباتی
کو یوں بیان کیا ہے: جان لو کہ دنیاوی حیات محض کھیل تماشا، ظاہری زینت اور آپس میں ایک دوسرے پر مال اور اولاد زیادہ ہونے کے بارے میں فخر کرتا ہے۔ مزید یہ کہ زندگانی دنیا کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کے باعث کسانوں کی کھیتی لہلہاتی اور ان کو خوش ہو کر خرم کرتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے تو وہ اسے دیکھتا ہے تو زرد نظر آتی ہے، پھر چور چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے، اور مومنین کے لیے خدا کی طرف سے بخشش و خوشنودی اور زندگانی دنیا تو فریب ہی کا ساز و سامان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل دنیا کی وضاحت کی گئی ہے۔ بشر اپنی خلقت کے وقت ہی سے دو گروہوں میں منقسم ہے۔ اکثریت رکھنے والا گروہ اہل دنیا کا ہے اور دنیا کو سطحی نگاہ سے دیکھتا ہے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کسی دوسری حیات کا قائل نہیں، اس لیے اس گروہ کی تمام تر کوششوں کا محور دنیا ہی ہوتی ہے۔ دوسرا گروہ اہل آخرت کا ہے۔ یہ گروہ حیات دنیا کو اخروی زندگی کا وسیلہ اور ذریعہ گردانتا ہے۔ اس گروہ کی زندگانی رحمانی ہے، شیطانی اور نفسانی نہیں۔ ان کا مقصود اللہ کی معرفت، ان کا عرفان اور اس پر ایمان ہے۔ اس بنا پر ان کا ہر عمل، کوشش اور تحریک صرف اور صرف رضا الہی کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ خوشنودی خدا کے لیے سر انجام دیے جانے والا کام اگرچہ بظاہر ختم ہو جاتا ہے، لیکن نور اطاعت کی صورت میں نکلنے والا اس کا نتیجہ فاعل کی ذات میں پیوست ہو جاتا ہے اور زندگی بھر اس کا ثمر باقی رہتا ہے۔ بس مذکورہ بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ اہل آخرت کی زندگی کھیل تماشا اور فضول نہیں، چونکہ اہل دنیا خدا اور آخرت کی فکر ہی تہی دامن تھے۔ چونکہ اہل دنیا خدا اور آخرت کی فکر معذرت چاہتے ہیں، دوبارہ ہم اس جملے کو ریپیٹ کریں گے۔ چونکہ اہل دنیا خدا اور آخرت کی فکر ہی تہی دامن تھے، اس لیے ان کے اعمال کے نتائج بھی دیر پا نہیں اور سب فضول و بیکار ہو جاتے ہیں۔ اہل دنیا کی ساری زندگانی 5 چیزوں تک محدود ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 لہو، نمبر 2 لعب، نمبر 3 زینت و آرائش، نمبر 4 تکافر، اور نمبر 5 مال و اولاد کی کثرت۔ اب بیان کرتے ہیں نمبر 1 لہو۔ ہر وہ فعل جو کسی دوسرے اہم فعل کی انجام دہی میں مخل ثابت ہو لہو کہلاتا ہے۔ مثلاً بچے کا کسی سرگرمی میں رہ کر اسکول سے رہ جانا۔ اس قاعدے کی روح سے دنیا کے جملہ عمومی افعال لہو میں شامل ہیں، کیونکہ یہ سرگرمیاں اور افعال آخرت اور حیات جاودانی کے متعلق تدبر و تکفر کرنے میں روکتے ہیں۔ دنیاوی زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، آخر ایک روز ضرور فنا ہو جائے گی۔ بس جو شخص اس فانی زندگی میں کھو کر جاودانی زندگی کو فراموش کر دے وہ لہو کار کہلائے گا۔ لیکن اہل آخرت ہر فعل خوشنودی خدا کے لیے بجا لاتے ہیں اور ہمہ وقت ایمان کو تقویت پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال ان کا اخروی سرمایہ ہیں اور یہی لوگ فائز المرام ہوں گے۔ نمبر 2 لعب۔ انسان کا ہر وہ فعل جس کے پس پردہ کوئی نیک مقصد نہ ہو اور نہ ہی اس کے نتائج مثبت اور سود مند ہوں، لعب یعنی کھیل کہلائے گا۔ جیسے بچوں کا اکھٹ، بھاگ دوڑ یا گارے مٹی اور ایسے افعال میں مصروفیت جن کا ثمر سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہ ہو۔ اسی طرح تو جوانوں اور ضعیف اہل دنیا کے وہ تمام افعال جن میں کوئی خدائی غرض و غایت پنہاں نہ ہو اور یہ افعال ان کی خواہشات کے تابع ہوں، تو یہ بھی لعب کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ بچوں کے کھیل اور ان کے افعال میں کوئی واضح فرق نہیں ہوتا۔ لہٰذا طلب مال و متاع اور جاہ و حشم کی آرزو جو کہ صرف آدمی کی ذات تک محدود ہے، لعب میں شامل ہے۔ غرض ہے کہ عمر کا کثیر حصہ کھیل تماشے میں صرف کرنا اور آخرت میں تہی دست وارد ہونا بھی لعب میں شامل ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بچوں کے کھیل قلیل مدت کے ہوتے ہیں جبکہ دنیا داروں کے طویل مدت پر منحصر ہوتے ہیں۔
جس طرح رات کی آمد بچوں کے کھیلوں کا اختتام ثابت ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا داروں کے کھیلوں کا خاتمہ ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے تزئین و آرائش۔ بدن، لباس، گھر، سامان اور دیگر لوازمات کو عیوب اور نقائص سے پاک کرنا اور ظاہری طور پر انہیں اس طرح بنانا کہ وہ دلفریب اور جاذب نظر ہوں، تو اس فعل کو تزئین و آرائش کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں خواتین کی مثال پیش کی جا سکتی ہے جو اپنے عیوب کو سرخی پاؤڈر سے چھپا کر مردوں کے لیے دل فریبی کا سامان مہیا کرتی ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے غافل ہیں کہ ان کی یہ تزئین و آرائش انہیں ہمیشہ کے لیے حسین اور جوان نہیں رکھ سکتی، اور یہ آرائش بیماری، بڑھاپے اور موت کو نہیں روک سکتی۔ اہل دنیا کی زندگی ظاہری ٹپ ٹاپ تزئین اور سطحی سج دھج سے پر ہے۔ ان کے مکانات کی مضبوطی فنا پذیری پر پردہ ڈالتی ہے۔ بدن، لباس، سامان اور گھریلو تزئین و آرائش اور جدید فیشن کی تقلید ان کے متمدن، مہذب اور بے نیاز ہونے کا اظہار کرتی ہے۔ اپنی امارات کے اظہار کے لیے مال و متاع میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی علمی معلومات کے اظہار کے پس پردہ عالم حقیقت کی بے خبری پنہاں ہوتی ہے، اور خیر خواہی اور دیانت داری کے گن گانے میں خود خواہی اور خیانت کاری پوشیدہ ہوتی ہے۔ لبوں پر بظاہر خدا اور آخرت کا نام بھی دنیا داری اور شہوت پرستی کو چھپانے کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ قصہ کوتاہ اہل دنیا کا باطن جتنا زیادہ آلودہ ہوگا اتنا ہی وہ ظاہر کو زیب و زینت دیں گے، جبکہ اہل آخرت کی حالت اہل دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ اہل آخرت اپنے آپ کو اطاعت خدا، ایمان اور انسانیت کے جوہر حقیقت اور تقوی جیسی نیکیوں سے مرصع کرتے ہیں۔ وہ اپنی ظاہری تزئین و آرائش بھی بڑھاتے ہیں، لیکن یہ اس حد تک کہ انسانیت اور تقوی سے متصادم نہ ہوں۔ جیسے عورت کی شوہر کے لیے تزئین و آرائش یا آئینے کے سامنے اپنے بدنی اور جسمانی عیوب کو چھپانے کے لیے ایک مرد کی زیب و زینت تاکہ دوسروں کے لیے باعث نفرت نہ بنے، یا پھر نعمت الہی کا اظہار بذریعہ زیب و زینت، یا پھر مال کے میسر آنے پر تعمیر مکان یا اس طرح کے دوسرے مباح افعال، غرض صاحبان عقل صرف اطاعت امر الہی کے لیے ہی ظاہری زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، خود نمائی ان کا مقصود نہیں ہوتا۔ نمبر 4 ہے تکافر۔ حقیقت سے ناشنا لوگ دنیاوی مال و متاع، قوت و شہرت، حسب و نسب پر فخر کرتے ہیں۔ سفید فام سیاہ فام پر فخر کرتا ہے اور گورا کالے پر بڑائی جتاتا ہے۔ آج کا انسان مہمات کے اس سہارے دوسروں پر فخر کرتا ہے۔ حاکم وقت ہو یا عام انسان، تکافر میں مصروف رہ کر اپنی حقیقت، خدا اور حیات جاودانی کو بھول جاتا ہے، اور اپنی ذات کو معنویت کے ارتقاء کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اگر صاحبان تکافر موت کو مد نظر رکھیں اور حقیقت فراموشی کا مظاہرہ نہ کریں تو وہ اپنی ذات کے تکافر پر شرمندہ ہوں گے۔ حقیقت شناس افراد اپنی زندگانی دنیا کی حقیقت سے شناسا اور آگاہ ہوتے ہیں، اور اسے صرف موہوم تصور کرتے ہیں، اور بے جا تکافر کو عقل و خرد سے دور رکھتے ہیں۔ فارسی کے چند اشعار ہیں جن کا ترجمہ یا خلاصہ کہہ لیجئے، وہ یہ ہے: دنیا ایک بلبلے کی طرح ہے، لیکن یہ بلبلہ پانی کے بجائے سراب پر قائم ہے۔ جو کچھ نیند کی حالت میں آرزوؤں کی تکمیل ہوتی ہے وہ بھی سراسر سراب ہے، اور وہ نیند بھی بدمستی لانے والی ہے۔ اے باغباں، تو خزاں سے بے خبر ہے، اور تو نے اس دن کو فراموش کر دیا ہے جس دن ہوا تیرے تر و تازہ گلوں کو اڑا لے جائے گی۔ جہاں کا رہزن سویا ہوا نہیں ہے اس سے مطمئن نہ رہنا، اگر اس نے تجھے آج نہ لوٹا تو کل ضرور لوٹے گا۔ تو نے وہ سنا کہ محمود غزنوی نے موسم سرما کی ایک رات سماور میں گزار دی۔ ایک فقیر جس کے پاس تن ڈھانپنے کو لباس نہیں تھا، اس نے وہی رات تندور میں گزار دی۔ جب رات گزر گئی تو فقیر نے نعرہ لگا کر کہا: اے محمود، سماور کی رات بھی گزر گئی اور تندور کی رات بھی گزر گئی۔
الغرض حقیقت شناس لوگ تمام افراد کو مساوات کا درجہ دیتے ہیں، اور اگر کسی کو بڑا اور برتر کا درجہ بھی دیتے ہیں تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، کیونکہ تقوی ہی کمال ذات اور شرافت کا مظہر ہے۔ وہ دنیا کی فنا پذیری پر کامل یقین رکھتے ہیں اور مہم اشیاء پر فخر کرنے کو برا گردانتے ہیں، چونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، اللہ کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ متقی ہو۔ نمبر 5 ہے مال و اولاد کی کثرت۔ مادی زندگی کے قائل اور حیات جاودانی کے متعلق انبیاء علیہم السلام کے فرامین کے منکر در حقیقت زندگی کے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور شب و روز منقولہ اور غیر منقولہ مال و دولت میں اضافے کی تک و دو میں لگے رہتے ہیں۔ یہ عمل شعور انسانی کے منافی ہے، کیونکہ دولت کا رشتہ فانی حیات کی ضروریات سے منسلک ہے۔ مثلا مکان کی احتیاج رہائش کے لیے ہے، اور لباس کی ضرورت ماحول سے بچاؤ اور عزت و آبرو کے لیے ہے۔ غذا انسان کے جسم کو تحفظ کا ذریعہ ہے، جبکہ بیوی کی احتیاج جنسی خواہشات کی تسکین اور نسل انسانی کی بقا کے لیے ہے۔ جو شخص مال دنیا کی کثرت پر مصر ہو اور ہمیشہ جہنم کی مانند اہل من مزید کی تکرار کرتا رہے، یا پھر قارون کی سیرت کو اپنائے تو اس نے دانشمندی کی راہ کو چھوڑ دیا۔ عقل بھی اسی بات کی متقاضی ہے کہ جمع کرنے کے لحاظ سے سنگ و زر دونوں برابر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعد از موت اس کی یہ جمع شدہ پونجی اسے کیا فائدہ دے گی؟ بات یہ نہیں کہ صاحبان ایمان و عقل مال و متاع جمع کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے یا پھر میسر آنے پر اسے دھتکار دیتے ہیں، بلکہ وہ صرف طلب مال چند روزہ زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہی کرتے ہیں اور اسے تزئین دنیا کا ذریعہ گردانتے ہیں۔ یہ جائز ذرائع سے مال حاصل کرتے ہیں اور جائز ضروریات پر ہی صرف کرتے ہیں۔ یہ دولت سے بالذت محبت نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتے ہیں۔ فارسی کے چند اشعار ہیں، ان کا ترجمہ۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ روزگار، چاندی، اولاد اور بیوی دنیا نہیں ہے۔ اگر حق کے لیے تو مال جمع کرے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مال صالح کا نام دیا ہے۔ کشتی کے اندر پانی کشتی کی ہلاکت ہے اور کشتی سے باہر پانی کشتی کی بقا ہے۔ جس شخص نے اپنے دل سے مال و متاع کا خیال نکال دیا تو وہ مسکین اپنی دنیا کا سلطان ہے۔ ان کے مقابل امارات اور ثروت مندی کا حریص اہل دنیا کا گروہ ہے، جن کی کوششوں کا محور صرف حصول دولت ہی ہے، خواہ اس سے کمزوروں اور ناتوانوں کے حقوق کی پامالی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ موت کے بعد حیات جاودانی کے منکر ہیں اور ان کی نشانی حرص و بخل ہے، جبکہ قناعت اور سخاوت آخرت کے محبوں کی نشانی ہے۔ غور و فکر کا حکم۔ مذکور آیات میں زندگانی دنیا کی 5 خصوصیات پر غور و فکر کریں۔ آیت کے شروع میں علمو یعنی اچھی طرح سمجھ لو کہ زندگانی دنیا ایسی ہے، لہٰذا قرآن کے پیروکاروں پر تدبر اور تکفر لازمی ہے، کیونکہ مضامین قرآن کی تحلیل و تفسیر سے واقفیت کی بنا پر حب دنیا جیسے عارضے سے نجات ملے گی۔ مزید برآں گزشتہ یا اس سے مشابہ دیگر آیات کو عمل زندگی پر منتخب کریں۔ مختصراً حیات دنیا بوئی ہوئی زرخیز زمین ہے، باران رحمت اس کی ہریالی میں اضافہ کر دیتی ہے اور پھر آنکھوں کو اس سے تراوٹ اور ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور پھر سورج یا کوئی آفت اسے اجاڑ کر خشک کر دیتی ہے اور یہ زرد ہو جاتی ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے، یا پھر بعد خزاں یا دوسری آفت اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ فارسی کے چند اشعار، ان کا ترجمہ۔ بہار کی آمد کے وقت زمین کو دیکھو جو خانہ مانی کی طرف سے مزین دکھائی دیتی ہے۔ خزاں کے وقت اگر تم اس کے پتوں اور پھولوں کو دیکھو تو تم خود ہی کہو گے کہ یہ برباد ہونے کے لائق ہے۔ جوانی کی بہار۔ جوانی بھی عروج و زوال کا مرکب ہے، ایک طرف شوخی اور چنچل پن تو دوسری طرف سستی اور پیری،
اور اگر ایک طرف سلامتی، تندرستی اور راحت ہے تو دوسری طرف بیماری، ضعف، بدامنی اور ناگوار حادثات، کبھی امارات اور طاقت تو کبھی تہی دستی اور غربت، کبھی نیک نامی اور شہرت تو کبھی بدنامی اور رسوائی، کبھی جوش و جذبہ، ہیجان اور ہنگامہ تو کبھی افسردگی، عز و سکوت۔ الغرض جوانی بھی ایک بہار تھی جو وقت کی خزاں کے گرم شعلوں سے اجڑ گئی۔ فارسی کے اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ بچپنے کی گفتگو اور خود پرستی کی بات چیت چھوڑ دو، مے خانے سے اٹھو اور مستی کو چھوڑ دو۔ جب عمر تمہاری 20 یا 30 برس کی ہو تو تمہیں غفلت زیب نہیں دیتی۔ زندگی کی بہار 40 سال تک ہے۔ جب 40 سال گزر جائیں تو بال اوپر جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ 50 سال کے بعد تندرستی جواب دی جاتی ہے، نگاہ کمزور ہو جاتی ہے اور پاؤں میں سستی آ جاتی ہے۔ جب عمر 60 سال کی ہو جائے تو پھر بیٹھے رہنا ہی اچھا لگتا ہے، اور 70 سال کی عمر میں اعضاء جواب دے جاتے ہیں، اور جب تیری عمر 80 یا 90 سال کی ہو جاتی ہے تو زمین کے تمام مصائب تجھ پر وارد ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر تیری عمر 100 سال بھی ہو جائے تو وہ زندگی موت کی طرح بھیانک بن جاتی ہے۔ وہ شکاری کتا جو پہلے ہرن شکار کیا کرتا تھا اسے ہرن شکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب سیاہ بالوں میں سفیدی نمودار ہو جائے تو نا امیدی کے نشان ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان ایسا لاشا دکھائی دیتا ہے جس پر کفن نہ ہو۔ دنیا مقام عبرت۔ امیر المومنین علیہ السلام زندگانی دنیا پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر یہ دنیا تو فنا و مشقت، تغیر اور عبرت کی جگہ ہے۔ چنانچہ فنا کرنے کی صورت یہ ہے کہ زمانہ اپنی کمان کا چلہ چڑھائے ہوئے ہے جس کے تیر خطا نہیں کرتے اور نہ اس کے زخموں کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے۔ زندہ پر موت کے، تندرست پر بیماری کے اور محفوظ پر ہلاکت کے تیر چلاتا رہتا ہے۔ وہ ایسا گھاؤ پیر ہے کہ سیر نہیں ہوتا، وہ ایسا کھاؤ پیر ہے کہ سیر نہیں ہوتا، اور ایسا پینے والا ہے کہ اس کی پیاس بجھتی ہی نہیں۔ اور رنج و تاب کی صورت یہ ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے لیکن اس میں سے کھانا اسے نصیب نہیں ہوتا، گھر بناتا ہے مگر اس میں رہ نہیں پاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح چل دیتا ہے کہ نہ مال ساتھ اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور نہ گھر ہی ادھر منتقل کر سکتا ہے۔ اور اس کے تغیر کی یہ حالت ہے کہ تم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہو جس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس پر رشک کھایا جائے، اور قابل رشک آدمی کو دیکھتے ہوئے کہ چند ہی دنوں میں اس کی حالت پر ترس آنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے تو ہے کہ اس سے نعمت جاتی رہی اور اس پر فقر اور افلاس ٹوٹ پڑا۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 112 ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی امیدوں کی انتہا تک پہنچنے ہی والا ہوتا ہے کہ موت پہنچ کر امیدوں کے سارے بندھن توڑ دیتی ہے۔ مذکورہ 4 صفاتوں پر بہت سے تاریخی واقعات شاہد ہیں، ان میں سے 2 واقعات مختصراً پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے امیر اسماعیل سامانی اپنی 10,000 فوج کے ہمراہ عمرو بن لیث صفا کی 70,000 فوج سے جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ صفوں کے آمنے سامنے ہونے کے بعد جب جنگ کی نوبت آئی تو یکا یک عمرو کا گھوڑا بتکا اور عمرو کو دشمن کی صفوں میں جا پہنچایا۔ اس طرح اسماعیل بغیر جنگ کے ہی غالب آ گیا۔ عمرو کو گرفتار کر کے ایک خیمے میں قید کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ اس دن عمرو کی نظر اپنے پرانے نوکر پر پڑی تو جو اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا۔ عمرو نے اسے بلایا اور بھوک کی شکایت کی۔ نوکر کے پاس کوئی گوشت تھا، پکانے کے برتن کی عدم دستیابی کے باعث اس نے گھوڑے کے پانی پینے والی بالٹی میں گوشت ڈالا اور اس کے نیچے آگ روشن کی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کتے نے بالٹی میں آ کر منہ ڈالا۔ شوربے کی حرارت کے باعث اس کا منہ جھلسا تو اس نے جلدی میں بالٹی سے اپنا منہ باہر نکالنا چاہا۔ ایسے میں بالٹی کا دستہ اس کی گردن میں پھنس گیا اور کتا اسی حالت میں بھاگ نکلا۔
یہ صورتحال دیکھ کر عمرو کو ہنسی آ گئی۔ اس کے مخالفین، اس کے محافظین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ ہنسی کی وجہ۔ عمرو نے جواب دیا کہ میرے باورچی خانے کا نگراں مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ شاہی باورچی خانے کے سامان کو 300 چوپائے مشکل سے کھینچ پاتے ہیں، لیکن اب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ایک کتا بڑی آسانی سے اسے کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ یہ حدیث حبیب الیسر میں موجود ہے۔ نمبر 2 ہے عباسی خلیفہ قاہر باللہ کا۔ کل عرصہ حکمرانی 1 سال 5 ماہ اور 8 دن ہے۔ اسی عرصے میں اس نے کثیر مقدار میں دولت اکٹھا کی۔ بے ایمانی، فتنہ گری، تباہی و بربادی، کشت و خون اور ثقافت اور سنگ دلی میں وہ مشہور تھا۔ بالآخر ترکوں نے اسے گرفتار کیا اور لوہے کی سلائی گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیر دی اور وہ اندھا ہو گیا۔ پھر اسے قصر سلطنت سے بھی نکال دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ دوسرے اندھوں کی مانند مسجدوں کے دروازوں کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگتا اور کہتا کہ لوگوں مجھے صدقہ و خیرات دو، کیونکہ میں بھی تمہارا سلطان تھا اور تم پر حکومت کرتا تھا۔ فارسی کے چند اشعار ہیں جن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ اے عبرت بین دل، نگاہ عبرت سے ایوان مدائن کو دیکھ اور اسے آئینہ عبرت سمجھ۔ اس کا ہر کنکرہ تجھے نصیحت کا درس دے رہا ہے اور ان کنکروں کی نصیحت کو خوب غور سے سنو۔ ایوان کہتا ہے کہ تو بھی خاکی ہے اور میں بھی خاک سے بنا ہوں، مجھ پر 2-4 قدم چل اور 2-3 آنسو بہا۔ یہ وہی ایوان ہے کہ لوگوں کے چہرے جس کے دیوار نگارستان کی خاک ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی دربار ہے جہاں اہل بابل کا بادشاہ ویلم اور جہاں ترکستان کا بادشاہ نوکر بن کر پیش ہوتے تھے۔ تو پوچھے گا کہ وہ تاجدار کہاں چلے گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خاک کے شکم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ خاقانی اس دربار سے عبرت کی بھیک طلب کرتا ہے کہ اس کے بعد دنیا کے سلطان تجھ سے عبرت کی بھیک مانگیں۔